इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबे मोहम्मद के सामने। ये दरवाज़ा है मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट का, वो मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट जो 1951 से लेकर 2018 तक मोहम्मद एजेंसी इलाका गैर का हिस्सा कहलाया करती थी, जो हमारे लिए फाटा की ट्राइबल बेल्ट या अर्सवाइल फाटा के नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पेशावर से 41 किलोमीटर के फासले पर मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट वाक़ई है। मगर इस डिस्ट्रिक्ट की, इस ज़िले की सबसे बड़ी पहचान है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक जवां मर्दी का मुकाबला करना। यहाँ पर पाकिस्तान के बहादुर और जर्री सपूतों ने दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आवाम का भरपूर साथ उनके साथ शामिल रहा। मगर यहाँ पर ऐसी बहुत सी दास्तानें रकम हैं जो शुहदा और गाजियों से मंसूब हैं। आज हम सफ़र करेंगे सलाला की चोटी का। सलाला यहाँ की बुलंद तरीन 5 चोटियों में से एक है और वो तमाम तर चोटियाँ वाक़ई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर, बॉर्डर पर, जो कि दुनिया का दुश्वार तरीन बॉर्डर माना जाता है। इन बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर चेक पोस्टों का या फोर्ट्स का या बॉर्डर आउट पोस्ट्स का बनाना, उनको मेंटेन करना और फिर सरहद की मैनेजमेंट करना या सिक्योरिटी रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कीपिंग इन व्यू कि इस वक्त ख्वारजियों का सबसे बड़ा जो चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है वो ये है कि ना उनके लिए कोई बच्चा है, ना कोई खातून है, ना कोई बूढ़ा है। उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान के फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम में से हर शख्स उनका दुश्मन है, जिसको बिला इम्तियाज़ सिन्फ के या बिला इम्तियाज़ उम्र के कत्ल करते हैं। इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट बहुत पीसफुल एक स्टेट के अंदर है। यहाँ 2012 के बाद से कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को और यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर जवानों को, जो पहाड़ों से लेकर नीचे मैदानों तक इस वक्त तमाम तर लोगों की हिफाजत करते हैं कि हम चैन से सो सकें। तो आपको लेकर चलेंगे सलाला की पोस्ट पर और आपको शुहदा की एक और कहानी सुनाएंगे 2011 की, कि वहाँ पर 24 पाकिस्तान के जर्री जवानों ने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए किस तरह जामे शहादत नोश किया। अपने सफ़र पर आपको लिए चलते हैं। मौजूद हैं हम इस वक्त मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के दरवाजे पर। यहीं से हमारा सफ़र सलाला के लिए उसका आगाज़ होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हसनैन मुर्तज़ा। विंग कमांडर हैं ये विंग 176 के। आप इनके अकब में देख सकते हैं कि बिल्कुल एट एन आर्म्स लेंथ इस वक्त ये अफ़गानिस्तान की टेरिटरी की चोटियां हैं और इन्हीं चोटियों के साथ हमारी बहुत नाखुशगवार यादें वाबस्ता हैं। मगर थैंक्स टू दिस फेंस एंड थैंक्स टू दीज जवान्स एंड देयर ऑफिसर्स जो हमा वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। और जैसे मैं पहले भी हमेशा एक बात करती हूँ कि इन जगहों पर आने का मकसद आपको ये बताना है कि ज़िंदगी किस कदर मुश्किल भी हो सकती है और उसका अंदाज़ा आप तक हमारी स्क्रीन्स के ज़रिए पहुँचे, उसके लिए हम खुद ट्रैवल करके यहाँ आते हैं। 2011 में सलाला का इंसिडेंट किसी के जहनों से महव नहीं है। आप इस वक्त उसी वर्दी में मौजूद हैं जिस वर्दी में यहाँ हमारे 24 भाई और बेटे शहीद हुए हैं। उन्होंने खून यहाँ पर अपना बहाया है। तो आज आप और मैं खड़े बात कर रहे हैं उस तमाम तर याद के साथ। अभी जो करंट चैलेंजेस हैं, इस फेंस ने कितना किरदार अदा किया है और आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट का उसमें कितना रोल रहा? यहाँ पे जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं, बैक इन 2011 यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में हमारे 24 ऑफिसर्स, 24 जवानान और 2 ऑफिसर्स दे ब्रेस शहादत। और इसके साथ हमारी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है इस पोस्ट के साथ। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे सामने एक फ़ीचर है अफ़गान बतानो, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है और उसमें प्रोटेक्ट करता है हमारी वाली साइड को। और जो भी हम आज इस पोस्ट पे मौजूद हैं, ये सारी की सारी कुर्बानियाँ उन लोगों की हैं जो लोग 2011 में अपने मुल्क की खातिर जो यहाँ पे शहीद हुए। इन तमाम तर पोस्ट्स की क्रिटिकलिटी क्या है और क्या वजह है कि तमाम तर जवानों के साथ उनके ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, चाहे हालात कुछ भी हो? ये सारी पोस्टें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, इन पे गाए बगाए ऑफिसर्स, जेसीओज और हमारे जवानान मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये मुल्क के डिफेंस के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। जिस बॉर्डर पर आप खड़े हैं या जिस मुल्क की सरहदें पीछे आपको उनकी सरहद की भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये दिन ब दिन चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। और एक चैलेंज पहले ये था कि चलें यहाँ पर आ गए हैं, मौसम का तगय्युर है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स को नैब करना है, मगर अब सरहद पार से किस किस्म के चैलेंजेस आपको आते हैं, कीपिंग इन व्यू द करंट सिचुएशन, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जो यहाँ पे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसमें वन ऑफ द चैलेंजेस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट।
وہ جو ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں, جو تشکیل یہاں پہ آتی ہیں, کراسنگ کرتی ہیں اور آ کے انفلٹریٹ کرتی ہیں, اور ہمارے جو پراپر شہر ہیں ان شہروں میں جا کے دے ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ وچ کریٹس وائلنس. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ یہاں پہ بارڈر پہ فینسنگ کی گئی ہے. یہاں پہ جوانان اور آفسرز اور جے سی اوز موجود ہیں جن کی مدد سے ان کی انٹرنس کو روکا جا سکتا ہے. یہ باڑھ کا اکثر لوگ شہروں میں بیٹھ کے جن کی یہ ایکسیس نہیں ہے یہاں تک, تو آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گے کہ اس باڑھ کا, جو کہ شاید مذاق بھی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, شاید یہ ایک کاسمیٹک میجر ہے, ان کے لیے کچھ آپ, میں چاہوں گی کہ ایکسپلین کریں کہ اس باڑھ سے اس ملک کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے کس قدر فائدہ پہنچا. یہ کوئی بھی باڑھ کسی بھی ملک کے بارڈر پہ لگائی جاتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کراسنگ, ایک ملک سے دوسرے ملک کی کراسنگ جو ہے نا وہ روکی جا سکے. ٹھیک ہے, یہ جو باڑھ لگی ہوئی ہے یہ صرف باڑھ پاکستان اور انڈیا یا افغانستان کے بارڈر پہ نہیں ہے, تھرو آؤٹ ورلڈ کوئی بھی سویلائز کنٹری کے بارڈرز پہ یہ باڑھ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس باڑھ کے لگانے کا مقصد آپٹکس یا جو ہے وہ کاسمیٹک نہیں ہے. اس باڑھ کا مقصد ہے کہ اس باڑھ سے روک تھام کی جائے. آج ہم جو بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم میں کمی دیکھ رہے ہیں اس میں اس باڑھ کا کلیدی کردار ہے. ٹھیک ہے, اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ کے جوانان, آفسرز اور این سی اوز سپاہی موجود ہیں سارے کے سارے, وہ انشاءاللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کراسنگ کو روکیں گے انشاءاللہ. Sir, you are the highest ranked officer right here with your team and your party and company. آپ مجھے یہ بتائیے کہ گھر سے اتنا دور, پھر جب دونوں مواقع ہوتے ہیں, شہید ہونے کا بھی, غازی ہونے کا بھی, تو ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب آپ ابھی اس وقت سینکڑوں میل دور ہیں, بلکہ تقریباً 1000 کے قریب اگر میں کہوں, کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ آرمی میں ایک بڑی کامن سیئنگ ہے کہ میری یونٹ میرا گھر. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اور میرے سمیت جتنے بھی آفسرز اور جوانان موجود ہیں ان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اے سیکرڈ ڈیوٹی جو کہ قوم نے ہمیں بڑا انٹرسٹڈ کر کے, آرمی نے ہمیں یہ چانس دیا ہے, اینڈ وی وڈ لو اٹ کہ ہم یہاں پہ رہیں اور اس ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے انجام دیں. تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. لیفٹیننٹ کرنل حسنین مرتضیٰ موجود تھے اور یہ اپنے جوانوں کے ساتھ اس وقت اس پیک پر موجود ہیں جو کہ مومند ریجن کی ٹاپ 5 ہائیسٹ پیکس میں سے ایک ہے, اور اگر ہم اس کا رفلی بھی ایک اندازہ لگائیں تو 6-7 ہزار جو فیٹ ہے اس کے قریب اس کی اونچائی بنتی ہے. مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی. یہاں پر اگر آپ ویدر دیکھیں, میں لازمی چاہوں گی کہ آپ عقب میں ویدر بھی دیکھ سکیں. ابھی جس موسم میں ہم یہ شوٹ کر رہے ہیں پروگرام, ابھی وہ شہروں کی جانب اچھا خاصا گرمی کا موسم ہے, اور اس وقت جو میں یہاں کھڑی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ دسمبر اور جنوری کا موسم ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جب نومبر اور دسمبر کا وقت آئے گا تو یہاں سنو فال ہوگی, راستے کلاگڈ ہوں گے, اور اس سے پہلے سب سے بڑی ان کے اس آفیسر کو یہ ٹینشن ہوگی کہ ان کے جوانوں کے پاس اسلحہ سے لے کے خوراک تک, دوائیاں اور تمام تر ضروریات زندگی جو ہیں, جتنے بھی لمیٹڈ ریسورسز پاکستان آرمی کے ہیں اس میں ان تک پہنچائی جائیں, کیونکہ موومنٹ بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے. اس ساری روٹین میں ان کے یہ جوان, ان کے آفیسرز مکمل طور پہ پیٹرولنگ ڈیوٹیز بھی سر انجام دیتے ہیں اسی برف باری میں. تو یقیناً آپ کے لیے ایک بہت حیرت کی بات ہوگی کہ جو ہمہ وقت سرویلنس کا کام ہے, نہ اس کو برف باری روکتی ہے, نہ بارش روکتی ہے, نہ دھوپ روکتی ہے, وہ 24 گھنٹے چلتا ہے. آپ کو پوسٹ کے باقی حصے دکھاتے ہیں, جوانوں سے اور آفیسر سے جو اس وقت ان ڈیوٹیز پر موجود ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں. اس وقت میرے دائیں ہاتھ پر موجود ہیں میجر عمران امتیاز جو پوسٹ کمانڈر بھی ہیں. جب یہاں پوسٹنگ ہوئی آپ کو پتہ چلا آپ نے ایف سی نارتھ کے لیے یہاں پہ ایز اے پوسٹ کمانڈر فرائض سر انجام دینے ہیں, تو کیا احساسات تھے آپ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ ابھی اس وقت بھی جو محفوظ کھڑے ہیں, جو محفوظ فیل کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ہمارے فوجی بھائیوں کی بہت قربانیاں شامل ہیں. یہ سلالہ انسیڈنٹ ہوا تھا نومبر 2011 میں, جس میں ہمارے 2 آفیسرز اینڈ 22 سولجرز شہید ہوئے تھے. تو جب میری یہ پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی ایک فریضہ انجام تو دینا تھا, لیکن اس چیز نے کہ یہ آلریڈی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے, جس جگہ پہ, اس چیز نے میرے جذبات میں اور زیادہ اضافہ کیا. اور یہ ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے شہداء کی
قربانیوں کو ہر سال ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, یادگاری شہداء بھی مناتے ہیں یوم دفاع پہ اسپیشلی. اور اس کے علاوہ بھی جو سلالہ کے حساب سے ایگزیکٹلی بات کریں تو 26 نومبر 2011 میں انسیڈنٹ ہوا تھا. ہر سال ہم یہاں پہ اس دن بھی ان کے یادگاری شہداء بناتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا عمران, جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ملٹری جو کہ بہت محدود وسائل میں ایک بہت بڑے چیلنج کے ساتھ نبرد آزما ہے, اور ویسٹرن بارڈر تو پوری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کا دشوار گزار مشکل ترین بارڈر ہے, تو اس بارڈر کی مینجمنٹ کرنا خاص طور پہ تب جب کہ آپ کے دوسری جانب کوئی ڈسپلنڈ آرمی موجود نہ ہو. اسی سائڈ پر ڈسپلنڈ آرمی ہے, فورٹس بھی آپ کے بنے ہیں, پوسٹس بھی آپ کی بنی ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاک افغان بارڈر شاید صرف پاکستان کی آرمی, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے فرینکلی, تو شاید صرف ون سائیڈڈ پاکستان اپنی طرف بھی سیکیور کر رہی ہے, شاید پورے بارڈر کو اکیلے سیکیور کر رہی ہے. تو یہ اتنے محدود وسائل میں کون سا جذبہ ہے جو آپ لوگوں کو اتنے ٹف کنڈیشنز میں کام کرنے کا جذبہ بھی دیتا ہے, اور آپ اتنی خوشی سے یہاں اپنے خاندانوں سے دور بھی بیٹھے ہوں؟ اس پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بالکل. تو یہ تمام ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ان چیزوں سے ہی جنگیں نہیں جیتی جاتی. پاکستان آرمی از ون آف دی آرمی وچ ہیز وون دس وار آف انسرجنسی, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہماری ٹریننگ, ہمارے جو آفیسرز اینڈ سولجرز کا آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ اور ایک جو کمٹمنٹ ہے اور ایک لو ہے کنٹری کے لیے, ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. اور آئے دن بڑے سے بڑے چیلنجز آتے ہیں, بٹ ہماری آرمی ہر چیلنج کے بعد اور مضبوط ہو کے نکلتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک ہڈن فورس ہے, دیٹ از دی پیٹریٹزم, دیٹ از your commitment to the cause, and more importantly جو ہماری ایک قوم کی ایک ساتھ دعائیں ہوتی ہیں, وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک فورس کی اسٹرینتھ ہوتی ہیں جس کے اوپر ایک فورس کسی بھی چیلنج کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتی ہے. اور یہ ویدر کا ذرا بتائیں, اس سارے چیزوں سے کلیمیٹائز ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اتنی انویزیبلٹی کے اندر دشمن پر نظر رکھنا مشکل کام ہے, ظاہر ہے کچھ تو چیلنجز آتے ہوں گے. آلدو یہ مشکل ہوتا ہے یہ اس حساب سے, کیونکہ یہاں پہ ونٹرز میں ٹیمپریچر اپ ٹل -7 to 8 ڈگری تک چلا جاتا ہے, 3 to 4 فیٹ تک سنو ہو جاتا ہے, روڈز بند ہو جاتی ہیں, سروائیول کافی مشکل اس حساب سے ہو جاتا ہے. بٹ to some extent by one way or the other we managed to survive. اور اس میں جو بیسک ہماری جو ڈیوٹی ہے اس بارڈر کو سیکیور کرنا, آبزرویشن, اس میں ڈیفینیٹلی جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے فاگ ہے بہت زیادہ, اس میں بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں. اس میں ہم اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے ہم اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں. لیٹس سے اف ان گڈ ویزیبلٹی جسٹ ایک سینچری یا 2 سینچریز دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ ان بیڈ ویزیبلٹی ہم اپنی پیٹرولز چلا لیتے ہیں فینس کے ساتھ, ڈفرینٹ پیٹرولز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی سرویلنس ڈیوائسز ہیں ان کی یوٹیلائز کرتے ہیں, اور مطلب اپنی آبزرویشنز میکانزم تھوڑا تیز کر لیتے ہیں. اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے پھر. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ میجر عمران, یو ور ود اس اینڈ یو ور ٹیلنگ ایکسپلیننگ آل دا ڈیٹیلز ٹو دا ویورز, جو کہ سلالہ سے آئی ایم شیور کہ سلالہ جیسی انتہائی اونچی جگہ سے, بلندی کے مقام سے, اس پوسٹ سے ابھی تک ناظرین سے آپ کی طرح کسی جوان یا آفیسر کی ابھی تک بات نہیں ہوئی ہوگی. تو آئی ایم شیور کہ بہت سی چیزوں میں کلیئرٹی بھی آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے پوری قوم کے بہاف پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے. اسپیسیفکلی ایٹ دا پوائنٹ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, 2011 کے انسیڈنٹ کے بعد بھی ہمیں یہاں پر آنے کا موقع ملا, اور اس وقت سے اس وقت تک دیکھا جائے تو the place and the post, they are very well mechanized and very well, you guys deserve a credit کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت اپڈیٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور پروگرام میں آگے بھی بڑھیں گے, اور بھی بہت یہاں پہ جوان موجود ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوگی, مگر میں ایک مرتبہ پھر ذہن میں ضرور دکھانا چاہوں گی کہ FCC نارتھ کی یہ پوسٹ جو ہے, اس کو یہاں پہ صرف بنانا مقصد نہیں تھا, یہاں پر اس کو مینٹین کر کے اور ایک ہیویلی میکنائز طریقے سے دشمن کو یہ میسج بھی دینا تھا. رات کی تاریکی میں چھپ کر وار کرنے والا, فینس کو اکھاڑنے کی کوشش کرنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے واضح پیغام ہے کہ چاہے موسم جیسا بھی ہو یا چاہے تکلیف یا مصائب جیسے بھی ہوں, ہم یہاں پر ہر وقت چاق و چوبند اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے.
ایک ہمارے ساتھ اور کپتان صاحب موجود ہیں, ان سے بھی بات ہو اور ان کے جوانوں سے بھی بات ہو, تو آپ کو اگلے حصے میں پروگرام کے لیے چلتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیپٹن سید صبور, اور صبور جو ہیں وہ پوسٹ کمانڈر ہیں زیارت پوسٹ کے, مگر یہ حصہ ہے سلالہ سیکٹر کا. ایف سی نارتھ کے ایک اور جوان, ایف سی نارتھ کے کپتان سید صبور, ان سے باتیں کریں گے. ان سے ذرا مشکل سوالات ہیں میرے, تو میں ان کو چلاتے چلاتے میرا خیال ہے ساتھ ساتھ واک کرتے جاتے ہیں, تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان کے وہ جو جوان آبزرویشن اور سیکیورٹی وال پر کھڑے, ان کے ساتھ ہی ہم ان سے بھی بات کر لیں. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ یہ پوسٹ اتنی مشکل اور اتنی دشوار گزار کیوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم جس پوسٹ پہ موجود ہیں اس کی ہائٹ تقریباً 7745 فٹ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو ہم مشکل پوسٹ اس لیے کہیں گے کہ جو موسم ہے وہ بہت ہی جو باقی ہمارے علاقے ہیں اس سے چینج ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چیلنجز موجود ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے موجود ہیں کہ آپس میں یہاں پہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹیرن ہے. یہاں پہ ہمارا جو مین مقصد ہے, ہم نے جو بارڈر آئی بی پہ جو ہماری پوسٹیں ہیں ان کا کام ہے کہ سب سے پہلے جو دشمن جو ہے وہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پہ آ کے ہمارے خلاف ناکام کوششیں کر کے کارروائی کر دیں, تو ہم نے اس کو روکنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہمارے پوسٹوں کی ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ایسے لائن میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ رہتے ہیں, کہ اگر کسی ٹائم ہمارے پہ کسی ایک پوسٹ پہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی فائر ریڈ, فزیکل ریڈ آتا ہے, تو ہم جو ہے ٹائملی جو دوسری پوسٹ ہے وہ اس کو ری انفورس کر سکیں. اس کے علاوہ جہاں پہ ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پہ پوسٹ نہیں ہو سکتی یا تھوڑا سا فاصلہ آپس میں زیادہ ہے, تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم اس جگہ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ کے پاس سرویلنس کے تمام تر آلات موجود ہیں؟ مطلب میں الیکٹرانک اگر سپورٹ کی بات کروں, ڈیجیٹل سپورٹ کی بات کروں, آپ لوگوں کی جتنا بھی ماڈرن ٹیکنالوجیکل جتنی بھی ایڈوانس اکوپمنٹس ہیں, آر یو اکوپڈ ود دیٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ ہم مینلی یہاں پہ جگہوں کو گارڈ کرتے ہیں, اسی طرح وہاں ہمارے پاس جو جدید ترین آلات ہیں ان سے بھی جو ہے ہم اپنی جو بارڈر کو ہے وہ مین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے فزیکلی ایک جگہ کو کور کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم جو ہیں انہی انسٹرومنٹس کا اور اسی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور اس سے فرق پڑا ہے فینس کے بعد, اس ساری اپ گریڈیشن کے بعد؟ ڈیفینیٹلی فرق بہت پڑا ہے. جو ہماری سرویلنس ہے وہ اس میں بہتری آئی ہے. ٹائملی جو ہے ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے, ٹائملی جو ہے ہم دشمن کی اور جو غیر ضروری مومنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم ٹائملی رسپونڈ بھی کرتے ہیں. اچھا صبور, آپ سے ساتھ ساتھ بات بھی ہوتی رہے گی, مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت بڑی تعداد ہے پوسٹوں کی بھی اور فورٹس کی بھی, تو جب یہ تمام تر خدا نخواستہ اگر کہیں کبھی کوئی ایسا حملہ ہوا ہو, کوئی ایسا واقعہ بتائیے اگر کچھ ایسا کچھ ماضی قریب میں ہوا ہے, تو کوئی مشکلات تو نہیں آئی یا آپ لوگ مینیج کر لیتے ہیں ایزیلی ود ان نو ٹائم؟ ساتھ کی پوسٹ جو ہیں وہ ود ان نو ٹائم آپ تک ری انفورسمنٹ لاتی ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی جو ریسنٹلی اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے ہیں اس میں سے جو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا وہ تھی انفلٹریشن, اور وہ ہم نے بڑا ٹائملی اس کو رسپونڈ کیا تھا اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے بلاکس وغیرہ لگا کے ہم نے جا کے اس جگہ کو کور کر کے جو ہے ہم نے رسپانس کر کے تو ان لوگوں کی جو کوشش تھی, جو مقصد سے وہ آنا چاہ رہے تھے, اس کو ہم نے ناکام بنایا تھا. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ سے یہاں پہ چونکہ ہمارا سرویلنس سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے اور جوان جو ہیں بہت اچھی طرح جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ایسی کوئی واقعہ ابھی ماضی قریب میں نہیں پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, مجھے پہلے اپنا پورا نام بتائیے اور یہاں پر ابھی آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میرا نام معظم علی ہے, میں ادھر اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. اچھا, کیا ڈیوٹی کیا ہے آپ کی ایزن؟ ہمارا ڈیوٹی ہے, ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا 3 گھنٹہ ڈیوٹی ہوتا ہے, جب ہمارا ڈیوٹی ہوتا ہے تو ہم اپنا ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور آگے دشمن کو صحیح طریقے سے ادھر ہمارا اپنا فینس کو چیک کرتے دیکھتے, جس میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنا جو سینئر ہوتا ہے اس کو انفو دیتے ہیں
اور اپنا ڈیوٹی اسی طرح سے انجام دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فائر وغیرہ آتا ہے روٹین میں کہ نہیں ابھی فی الحال خاموشی؟ نہیں فی الحال تو کوئی فائر نہیں آئے, تو جب فائر آ جائے تو اس کا ہم انشاءاللہ منہ تول جواب دیں گے. اچھا یعنی آپ کو پتہ ہے ان کا علاج کیسے کرنا ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. 7000 فٹ کی بلندی پر اس وقت آلموسٹ ہم موجود ہیں. جیسے کیپٹن صبور نے بھی اس کو کلیریفائی کیا کہ بہت ڈفرینٹ ویدر ہے, چیلنجنگ ویدر ہے اس جگہ پر, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ موسم ابھی جب ہم پروگرام کریں اٹس نتھنگ. ابھی آنے والے 1-2 ماہ میں یہ اس قدر شدید ہو جائے گا کہ اس میں شاید لوگوں کی موومنٹ بھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو میرے پاس دوسرے ایک بھائی ہیں فرنٹیئر کور کے کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر سے اس وقت کتنا دور ہیں؟ جی میں چترال سے تعلق رکھتا ہوں. تقریباً گھر سے ہم 18-20 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا جی تو ابھی اتنا دور ہیں تو گھر میں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ گھر میں سب سے زیادہ بس گھر میں بھی یاد آتا ہے, ہم یاد آتا ہے بس. اچھا آپ کو ہم سب کی طرح امی یاد آتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امی کو کیسا لگتا ہے کہ آپ فوج میں ہیں, آپ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جی امی کو بالکل فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے. یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ ان کو پتہ ہے کہ اسی پوسٹ پر آج سے کئی سال پہلے آپ ہی کی طرح کے 24 جوان شہید ہوئے تھے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. تب ان کو زیادہ پیار آتا ہے آپ پہ کہ آپ ایک مشکل کام کریں یا ڈر جاتی ہیں؟ نہیں اس طرح اگر ڈر جاتے تو میں ادھر نہیں ہوتا, تو وہ اس کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ادھر ملک کے لیے کھڑا ہوں. اور ایک ہمارے اسی دیوار پر ایک جوان اور رہتے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی بہت چاق و چوبند کھڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی, اور اپنا نام بھی بتائیے. خیریت ہے سر. بالکل. اچھا مجھے آپ کی کپتان صاحب بتا رہے تھے آپ کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے؟ جی سر ابھی ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے سر. تو شادی کے کتنے ٹائم کے بعد آ گئے تھے ڈیوٹی پہ آپ؟ میرا 1 مہینہ چھٹی تھا, 1 مہینہ چھٹی گزار کے میں اپنے ڈیوٹی پہ آیا ہوں. اس کے بعد نیٹ پاس پہ گیا تھا, 2-3 دن گزار کے ابھی پھر اپنے ڈیوٹی پہ آیا ہوں. ابھی تقریباً 40 دن ہو گئے کہ میں ادھر ڈیوٹی پہ دے رہا ہوں. اچھا تو کیسا لگتا ہے؟ اب تو زندگی بدل گئی تھوڑی سی نا, تو پہلے ڈیوٹی میں اور اب ڈیوٹی میں کوئی ڈر ور تو نہیں لگتا؟ نہیں ڈر تو نہیں لگتا ہے, بس یہی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے, اور ہم اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے ہم بالکل بے بس کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں. اچھا بیگم سے جب بات ہوتی ہے تو کیا کہتی ہیں وہ؟ بس وہ تو لازمی یہی بات کہتی ہے کہ آپ آتے نہیں ہو اور ٹائم بہت زیادہ گزارتے ہو, بس یہی کہتی ہے, اس کے سوا تو کچھ نہیں کہتی سر. اچھا اور گھر میں باقی سب کو کیسا لگتا ہے کہ آپ فوج میں ہیں, مشکل کام کر رہے ہیں, دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, تو سارے گھر والے کیا فیلنگ ہوتی ہے ان کی جب آپ گھر جاتے ہیں؟ بس یہی ماں جو ہوتی ہے ان کو بہت فکر ہوتا ہے, جب ہماری بات ہوتی ہے گھر میں تو وہ ان کو بہت فکر ہوتا ہے, اور ہمیں دعائیں دیتی ہیں کہ بس اللہ آپ کی اور ہمارے ملک کی اور آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے اللہ سب کی حفاظت کرے سر. بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ کے لیے ہم سب بہت دعائیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری دعاؤں میں رہیں گے. اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو سلالہ چیک پوسٹ کا یہ وہ حصہ ہے جو نومبر 2011 میں شدید بمباری میں ختم کر دیا گیا تھا, اور یہی وہ جگہ ہیں جو کہ پرانی اس پوسٹ کی تو یاد دلاتی ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنے جری جوان جو ہیں وہ ایک ایسے واقعے میں اپنے ملک پر جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے گئے کہ وہ بالکل اس وقت چاروں طرف سے ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ ان تک کوئی ری انفورسمنٹ جو تھی وہ پہنچتے بھی بہت وقت لگتا. ابھی انہی ڈیزائنز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس پوری بارڈر کے ساتھ ساتھ اب مزید پوسٹ جو ہیں وہ تھوڑے فاصلے سے بنائی گئی ہیں. اٹس اے فیبولس ڈیزائن, اور اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی بھی طرح سے اس مٹی کو میلی نظر سے دیکھے. یہاں پر آنے والا ہر جسمانی وجود, اور چاہے وہ کوئی جسم ہو یا چاہے وہ کسی مشین کے ذریعے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کریں, they are unable to do that. Now people who are guarding these borders, they have made sure کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جو ہمارے ملک پاکستان کے دفاع کے خلاف جاتی ہو. آپ نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا یہ وہ پرانی اس کی کچھ یادگار ہے, پرانی پوسٹ کی جس پر اٹیک ہوا تھا نیٹو آئیسا فورسز کی جانب سے. اس میں ہمارے 26 جوان جو ہیں وہ گئے, 24 جوان, 2 افسران شہید ہوئے, اور اس میں غازیان بھی تھے جنہوں نے آخری وقت تک اس لڑائی میں حصہ لیا اور پوسٹ کو ابینڈن نہیں کیا. اب آپ سے سلالہ پوسٹ سے اجازت چاہیں گے. مقصد تھا آپ کو یہاں پر سب سے ملوانا. یہاں پر زندگی کیسی ہے,
यहाँ पर जवान क्या ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या खाते क्या पीते हैं, सब वैसा ही है, मगर अपने घरों से हज़ारों हज़ारों किलोमीटर दूर फासले पर इस वक्त ये मौजूद हैं, मगर इनके माथे पर शिकन नहीं है और ये अपने वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं, पुरजोश हैं और आखिरी दम तक ऐसे ही रहने का इरादा किए हुए हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे सलाला सेक्टर से और तारीख़ का एक ऐसा मकाम जो कि शायद आने वाले वक्तों में भी सबको याद रहेगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इंतहाई नामसाइद हालात में महदूद वसाइल में आखिरी दम तक अपने आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का तहैया किया था और आज भी वो उसी हल्फ पर कायम है।